बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे सर्द जंग के दिनों का एक लतीफ़ा याद आ रहा है, कोल्ड वार जिसे कहा जाता है, रशिया और अमेरिका के दरमियान जब दुनिया जो है वो क्या कहते हैं दो हिस्सों में तकसीम थी, तो उस दौर में एक लतीफ़ा था जो बड़ा मशहूर हुआ था, वो मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा और उस लतीफ़े की रेलेवेंस जो है आज वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाजी बंदा जितना मर्जी तगड़ा होकर बैठ जाए, अगर आपका कैरेक्टर नहीं है ना, अगर आपके पास अपना किरदार नहीं है, अगर आपकी जो है अपना ज़िंदगी वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं गुजरी ना ज़रूरत है, फिर गल्लां सुननियां पैंदियां, आपको लोग बातें भी करेंगे, लोग आपके सामने आपको ताने भी देंगे, मेने भी देंगे, चाहे आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हो तो भावें नीरे जज हो सर। ये पक्की कसूर किस्म की बात है। आज के दौर में लोग आपको आप उनकी ज़ुबानें नहीं पकड़ सकते। अब जो वाक़या हुआ है आज और जो मामला इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो बड़ा सीरियस मैटर है मेरे नज़दीक। कम अज़ कम अगर जो माफ़ियाँ मुफियाँ मंगियाँ गई हैं, लेकिन उस माफ़ी का की फ़ायदा कि तुम सरेआम बेइज्जती कर लो, उस तो बाद माफ़ी मांग लो, गल खत्म। किसी ने याद नहीं रखना कल को कि अमानुल्लाह कंदरानी साहब ने दो जजों की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में थे और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ था, 2 जजों की पॉइंट टका के उन्होंने बेइज्जती की और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। अच्छा, ये जुरत क्यों हुई? अमानुल्लाह कंदरानी साहब बड़े एक सीनियर वकील हैं और मेरा ख्याल है शायद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, बड़े एक मतलब मंजे हुए वकील हैं। इस तरह की पहले तो कभी कोई चीज़ें नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच लगाओ और वहाँ पर जनाब ये इस तरह की गुफ्तगू होनी शुरू हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट में एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ था, एक वकील थे, मेरा ख्याल है वो कुरैशी साहब करके उनका नाम था पूरा, मुझे नाम उनका पूरा भूल गया है। वो भाई जड़ा ना अजीबो गरीब जी अचकन पा के लगा फिर रहा होंदा सी और एक फुल बेंच बैठा हुआ था, तो वहाँ पर जाके भाई साहब ने ना मुगलजात बकना शुरू कर दी थी फुल बेंच को। फिर उन्होंने फड़ लिया गया और उसके बाद उनका दिमागी मुआयना कराने के लिए भेज दिया गया था कि दिमागी इलाज कराओ, जाके चेक कराओ भाई पागल तो नहीं हो गया। खैर ये वो भी वकील ही थे एक। तो इस तरह का जो वाक़या है ना वो मुझे नहीं पड़ता याद पड़ता कि आज से पहले कभी हुआ हो किसी जगह के ऊपर के 2 जज बैठे हों, भाई अदालत लगी हुए ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ जनाब वकील खलोवे तो वो कहे कि जनाब तुसी ते पार्टी हो, तुसी पार्टी हो, थले आओ, आपका इस बेंच में बैठना नहीं बनता। सर ये बहुत बड़ी बात है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एक और जज साहब हैं जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं उनका, तो वो अब मामला ये है कि एक अब्दुल रज़ाक शर जो हैं वकील थे जो कत्ल हो गए थे और इमरान खान के ऊपर उनके कत्ल का केस था, उसकी ये एक समाअत थी उस केस की। और इमरान खान ने चूँकि चैलेंज किया हुआ है इस केस को, वहाँ पर लतीफ़ खोसा दूसरी साइड से इमरान खान की तरफ से पेश हुए। दसो यार दुआई खुदा दी लतीफ़ खोसा साहब ने भी मतलब ए वेला भी आना सी कि इमरान खान की वकालत लतीफ़ खोसा कर रहे हैं। बहरहाल सर अपने अपने सोच होती है, उसके मुताबिक लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और सोच बदल भी जाती। एक जड़ा कि इश्क है जड़ा बदल नहीं सकता, इश्क जो होता है ना वो एक बारी हो जाता फिर वो नहीं बदलता। जड़ा ना अपना क्या कहते हैं लतीफ़ खोसा साहब, इनको तो खैर चले खैर वो छोड़ देते हैं बात को। जस्टिस यह्या अफरीदी साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे और जो वकील पेश हुए अमानुल्लाह कंदरानी साहब दूसरी साइड थे, उन्होंने भाई ने कहा कि जी ये 2 जज तो जज ही नहीं है, ये तो पार्टी ने जो हैं अपना मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके बारे में उन्होंने कहा जी गुलाम महमूद डोगर केस में आपने खुद नोटिस ले लिया इंतखाबात का, आप तो पार्टी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब थे उन्होंने कहा तुसी जूनियर हो, तुसी इतने किवें बह गए आके, तो आप नीचे उतर आए। अच्छा, यानी इस किस्म की गुफ्तगू जो कोई भी बंदा उम्मीद नहीं कर रहा था कि अचानक से अमानुल्लाह कंदरानी साहब बोलेंगे। उसके बाद जनाब फिर गर्मा गर्मी शदीद ते मतलब बताने वाले बताते हैं कि फिर अदालत का माहौल जड़ा ना फिर अदालती माहौल जा नहीं रहा, ठीक है, और तू मैं वाला सिलसिला शुरू हो गया ना। फिर जस्टिस यह्या अफरीदी साहब जो हैं वो उसमें एंटर हुए और उन्होंने कहा कि भाई आपको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये तो आपने गलत किया। तो उन्होंने कहा सर आप बड़े हैं, मैं तो माफ़ी मांग लेना। यानी ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर माफ़ी अमानुल्लाह कंदरानी साहब ने जस्टिस यह्या अफरीदी से मांगी, उनकी अदालत से मांगी है। उन्होंने कहा जी आप बड़े हैं, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ये 2 साहबान जो है ना ये पार्टी है। अच्छा, अब
پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. میں تسی کہہ رہے ہو تہاڈا حکم سر متھے دے میں بھائی معافی مانگ لینا. انہوں نے پوچھا جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے کہ جی آپ کو معافی قبول ہونے گا؟ جی ایبسلیوٹلی ناٹ. اب یہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہے نا سر، یہ ایک بڑا یعنی ٹرم ہے جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے امریکہ کے خلاف شروع کی تھی، ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے بنا کے ایبسلیوٹلی ناٹ کیتا تے فائنلی کیا جی نویں خبر آئی ہے امریکہ ساڈا وڈا پائی ہے، تو اس پاسے چلا گیا. تو اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی لوگ اس پلڑے میں ڈالتے ہیں جو ہم خیال ججز کے پلڑا ہے، اور ان کے خلاف ظاہر کیس آیا ہوا ہے، ان کے خلاف ریفرنس آیا ہوا ہے. عمر عطا بندیال صاحب نے ریفرنس کا فیصلہ کوئی نہیں کیتا، اور یعنی مسلسل ایک داغ لے کر نا داغ نقوی صاحب وہ بینچ کا حصہ بنتے ہیں. کسی بھی بینچ کا بنے، آپ کے اوپر ایک الزام ہو، یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ جج ہیں، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کرپشن کی ہے، آپ کے بیٹوں نے کرپشن کی ہے. عبدالقیوم صدیقی کی خبر ہے، اور جو ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ انہوں نے ریفرنس فائل کیا، اور بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے. تو سر وہ داغ رہ جائے مسلسل، اور آپ جج بھی بنے ہوں، اور کس طرح سے پھر آپ فیس کریں گے چیزوں کو؟ میرا خیال ہے عمر عطا بندیال صاحب کو اس معاملے کو کسی پاسے لانا چاہیے، یا وہ ختم کرو ریفرنس تو یا پھر پائیں مطلب سماعت کر کے چیزوں سیدھے بدرہ کرو، جو بھی سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے. لیکن نقوی صاحب جو ہیں وہ سر بڑا حوصلہ ہے جی ان کا، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں انصاف کی کرسی کے اوپر. اور میں تو خیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انصاف نہیں کرتے ہوں گے، وہ انصاف کرتے ہوں گے. جتنا قانون انہوں نے آندا ہے، جو ان کی سوچ سمجھ ہو سکتی ہے وہ میری تو نہیں ہو سکتی، میں تو قانون کا طالب علم بھی پراپر نہیں گا. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یار موریلٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور مورل پاورز جو ہوتی ہیں وہ لیگل پاور سے زیادہ ہوتی ہیں. اب جتنی گفتگو آج امان اللہ قمرانی صاحب نے کی ہے یہ لیگل تو نہیں ہے، جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تو مورل بات کر رہے ہیں نا. وہ لیگل غلط ہے، دیکھیں وہ جج نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر الزام ہے نہیں ہے وہ اس عدالت کا میٹر نہیں ہے. اس عدالت کے سب جو میٹر ہے اس کو ڈسکس کریں، اور چونکہ وہ جج ہیں، وہ جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا احترام سب پر واجب ہے. ایک ہی لیگل گل، لیکن اتنے سینئر وکیل نے لیگیلٹی کے پاسے رکھ کے موریلٹی ہاتھ جی پھڑ لی. ٹھیک ہے، تو مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں یا جو موریلٹی ہوتی ہے، دیکھیں جو بھی عدالت ہو، جو بھی کوئی ایگزیکٹو پاور ہو، جتنا کچھ ہو سر، تاڑے کو چنگیز خان کی طاقت کیوں نہ ہوئے، لیکن جب تک آپ کے پاس مطلب آپ مورل پاور کے ساتھ نہیں بیٹھے نا کسی جگہ کے اوپر، گل نہیں بن دی سر. مطلب ٹھیک ہے آپ کے فیصلے امپلیمنٹ بھی ہو جائیں گے. یعنی جنرل ضیاء کے دور میں بھٹو کو پھانسی دی گئی، انہاں 4 کم وقت حرام خور ججوں کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، لیکن کیا وہ پھانسی کسی نے مان لی؟ بھٹو صاحب فزیکلی دنیا میں نہیں رہے، لیکن کیا کسی نے ان ججوں کو کبھی ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں بطور جج؟ کسی نے کبھی بھی نہیں کیتا. ٹھیک، اسی طرح مولوی مشتاق، کبھی مولوی مشتاق کو کسی نے یعنی اچھے الفاظ میں یاد کیا؟ آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو. ملک کیوم صاحب دنیا میں نہیں رہے یار. ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو کو سزا دی، ٹیپ لیک ہو گئی سر، گل مک گئی، نوکری بھی گئی. وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ دوبارہ اٹارنی جنرل رہے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سین ہے. لیکن میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے معاملہ سارے کا سارا، یہ مورل ویلیوز جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اس طرح ایک اور جج تھے، ان کو میاں حنیف ایڈوکیٹ نے، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، شاید مجھے نام ان کا بھول رہا ہے، چودھری سم تھے کوئی، ماشاءاللہ کافی باریش آدمی تھے. تو ان کو میاں حنیف ایڈوکیٹ نے کہا تھا کہ وہ جو ہیں اپنا ملک مولوی مشتاق، اس کی لاش کو مکھیوں نے کھایا تھا، آپ کو کتے کھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے کیس میں یہ بات کی تھی. تو سزا سنائی. پھر جج صاحب جڑے نے وہ میرا خیال اس بینچ میں نہیں بیٹھے دوبارہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اخلاقی جواز کتنا اہم ہے، کتنا مضبوط ہے کہ جناب آپ یہ کیس سن سکتے ہیں. آج امان اللہ قمرانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا سر، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. ہماری سپریم کورٹ ہے سر یہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، آج سے 50 سال پہلے ساڈے کوئی جسٹس کارلینیس دوبارہ نہیں جمے. ایک عجیب صورتحال کا شکار ہیں، اور مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ گفتگو سن کر، یہ صورتحال دیکھ کر. ایکچولی یار کیوں اس طرح کی گفتگو ہو؟ ہماری عدلیہ جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 عدلیہ کیوں نہ ہو؟
یہاں پر بہترین برین موجود ہے. کیوں یعنی جو شخص ایک میں ویسے بات کرنے لگوں جو شخص یعنی نظریہ ضرورت گھڑ سکتا ہے اتنا ذہین آدمی ٹھیک ہے وہ بندے دے پتر والا کام بھی تو کر سکتا ہے نا کوئی پازیٹیو کام بھی تو کر سکتا ہے نا. تو ایسا ماحول جو ہے وہ سر بندیاں نہیں پیدا کرنا ہوتا ہے ایک کوئی یعنی اتوں تو اترنا کوئی نہیں. اس طرح کی بہت ساری مثالیں کہ ججز جو ہیں وہ بہترین ججز ہیں آپ کو امریکہ برطانیہ میں ملتی ہیں تو اتنے جڑے بندے آتے جنت چوں تو نہیں آتے سر ٹھیک ہے وہ بھی اسی طرح سے دنیا میں آتے ہیں جس طرح سے اسی آئے ہیں. تو پرابلم کہاں ہے ماحول وہ حالات وہ واقعات بھرتی کا طریقہ کار وہ صورتحال جس میں ہم لیو کر رہے ہیں نا وہ ہماری اپنی پیدا کرتی ہے اور پورے کا پورا ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی سب سے بڑی جو عدلیہ اعلیٰ ترین عدلیہ اس کے 3 معزز ترین جج صاحبان کا بینچ ہے اور اس میں سے 2 کے اوپر اعتراض نہیں ہے صرف الزام ہے باقاعدہ اور باقاعدہ ایک دوجے دن نال انہوں نے دنگا مشتی والا سین ہے الفاظ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے صورتحال پر میں اس لیے اس کے اوپر بار بار زور دے رہا ہوں کہ یار خدا را سوچے اسی کیڑے پاسے جا رہے ہیں. خیر بات لمبی ہو گئی میں آپ کو وہ لطیفہ سنا کے ماحول کو ذرا تھوڑا سا ٹینس ہے اس کو لائٹ کروں اور میں وہ لطیفے کی وجہ بھی بتاؤں گا مجھے لطیفہ کیوں یاد آ رہا ہے. سر معاملہ یہ ہے کہ جو تھا نا سرد جنگ کا دور اور اس دور میں ایک کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے نا ایک اپنا جاسوس بھیجا ماسکو اور ان کے آگے کہ تو جس وقت ماسکو کی محلہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کتی کرا یعنی ایسے میں نام رکھ رہا ہوں چلے پاٹی گیٹ کہہ لیں ٹھیک ہے آپ گوال منڈی چوک کہہ لیں جس لیے تسی ماسکو کی گوال منڈی چوک پہ پہنچو گے وہاں سے گلی نمبر 4 میں ٹرن لیں گے تو آگے دوسری گلی آئے گی پھر اس کا تیسرا کارنر ہوگا چوتھے کارنر پہ جا کے آپ کو ایک دھوبی ملے گا اصل میں وہ جان اس کا نام ہے اور وہ ہمارا جاسوس ہے تم نے جا کے اس سے ملنا اگلی ڈیوٹی تک وہ دسے گا. اچھا جی وہ بھائی صاحب جڑے نے ولیم صاحب تو ٹر پہ پہنچے جہاں پر انہوں نے موڑ بھول گئے بھائی نواں سی تازہ وہ بھول گیا. اب وہاں پر اس نے کچھ لوگ کھڑے جو ہے وہ کھا رہے تھے جو کیا کہتے ہیں چیزیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار یہاں پر نا ان نام صرف یاد رہ گئے سی ان کے یہاں پر جان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ دھوبی ہے تو انہوں نے کہا تو جان جاسوس کی گل کر رہے ہیں جڑا امریکہ کا جان جاسوس ہے تو سر وہ یعنی رشیا نو پتہ سی کہ یعنی وہ لوگوں ہر تھان تے گل مشہور سی کہ بھائی امریکہ کا جاسوس ہے. تو اسی طرح سر جو عمران خان ہے وہ بھی سر کس کا جاسوس ہے یہ گل سارے کو پتہ ہے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے عرصہ پہلے کہہ گئے تھے حکیم سعید صاحب نے یہ بات کہی تھی لیکن اب جو ہے نا اپنا عمران خان صاحب ان کا کوڈ ورڈز کی ریکارڈنگ پکڑی گئی ہے سر اور یہ پہلی دفعہ نہیں پکڑی گئی میں آپ کو بتاؤں جیل کے اندر پکڑی گئی ہے. وہ اس پر میں بات کرتا ہوں مگر میں پہلے بتا دوں یہ کہاں پہلے پکڑی گئی. 16 مارچ کو سر یہ کوڈ ورڈز کے ذریعے ایک پولیس والے نے دسیا سی کہ خواہ جی اس طرح ہے نا جڑا انہوں نے پھڑ لینا تھے خان صاحب نے راہ بدل لیا سی وہ بھی ریکارڈنگ پکڑی گئی تھی ٹھیک ہے. پھر 9 مئی کو جب خان صاحب گرفتار تھے تو انہوں نے فون کے اوپر مسرت جمشید چیمہ سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اعظم سے بات کرو اور وڈے نال گل کرو وڈے نال جا کے ہیں یہ چھوٹے کو چھوڑے یعنی عامر جو ہے جنرل جسٹس اس کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ نہیں چھڈو یہ تو ان کا آدمی ہے اوپر والے سے بات کرو وہ کیا کہتا ہے. پھر اوپر والے نے گل ہو گئی پھر اوپر والے نے کیا یس سر کم آن پلیز گڈ ٹو سی یو سر بیسٹ آف لک سر بندے بلاؤ دوست بلاؤ روٹی کھاؤ رات تک تاش کھیڈو رنگ دی بازی ضرور لانی جائے سویرے جاؤ ضمانت کراؤ تے گھر جو ہے جی وہ سارا. تو یہ بھی کوڈ ورڈز تھے جس میں عمران خان نے گفتگو کی تھی اور پھر کوڈ ورڈز کی اور بھی بہت ساری ٹپیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اب اٹک جیل میں پائن کے عہد ہیں اور ایک جو ہے وہاں پر جیل کا ایک اہلکار وہ ان کا جان جاسوس تھا تو پائن دے نال گفتگو کر رہا سی اور وہ ریکارڈ ہو گئی ہے سر اور اس ریکارڈنگ کو اب کوڈ ورڈز میں ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بندہ پھڑیا گیا ہے اور بلکہ سارا عملہ جتنا ہے نا جیل کا ان سب کو جناب اسپیشل برانچ اور جناب حوالے کرتا کہ ایک سکریننگ کرنا سارے دی ایک کیڑا لیا بچ. اچھا یاد رکھیے گا یہ جو حرکات و سکنات ہے نا عمران خان کی یہ نارمل مطلب پولیٹیکل لیڈر والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا
کہ جو ایک نارمل ٹرو پولیٹیکل لیڈر ہو اس کے اندر اس طرح کی جراثیم پائے جائیں. یہ کرمنل بیک گراؤنڈ والے انڈر ورلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، انڈر ورلڈ کے لوگ، وہ جب کسی کو ٹرینڈ کر کے مارکیٹ کرتے ہیں نا سر، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یا پھر مطلب سی نے کیتا ہوئے گا، یا وہ کیا یہودیاں نے کسی نے کیتا ہوئے گا، جو بھی الزام ان کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو ادروائز عام آدمی مثلا بے نظیر بھٹو صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، یا نواز شریف ہے، ٹھیک ہے، آصف زرداری ہے، اور جتنے لیڈر آپ کسی یہ جو ہیں اپنا جماعت اسلامی کے امیر ہیں، قاضی حسین احمد، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ساری زندگی ہم نے ان کو کور کیا، انہوں نے کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی. سادی زبان، صاف زبان، سمجھ آنے والی زبان، کوئی ان کی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی تھی کہ اس سے شک پوے کہ جان جسوس ہے. جسوس ہے گا بھائی کسی ملک کا، الزام لگاتے رہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ سارے لاندے رہے سیکورٹی رسک ہے. بے نظیر نواز شریف اس کیا چھڑتا سی، نواز شریف کیا چھڑتا سی چمک دی پیداوار ہے، اور بے نظیر کیا چھڑتا سی چمک دی پیداوار. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گفتگو سے، حرکاتوں سکنات سے نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی جان جسوس ہے. یہ تو بھائی صاحب دی حرکت عجیب و غریب نے. بہرحال بڑا ایک سیریس میٹر بن گیا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پائندہ نا نشہ جس لیے ٹوٹتا تھا اس لیے عجیب و غریب گلا کرتے ہیں. مجھے اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، جب کنفرم ہوگا پوری گل بھاجی ٹھوک ہو جا کے ویروے نہ دساں گا تمہیں. ابھی تک کی جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.